نے वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, जहाँ पे मैं आपको भेज रहा हूँ वो मेरा महबूब शहर है। तो टेलीग्राम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो इस शहर का नाम यसरफ था। इनके बीमारियों वाला, परेशानियों वाला, मुसीबतों वाला शहर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाए और अपने कदम मुबारक रखे तो ये रहमतों वाला, बरकतों वाला शहर बन गया। तो आगे खाके शिफा का मैदान है, शिफा का मैदान है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबदान मुबारक डाला और ये फरमाया कि इस खाक को उठा के अपने जिस्म पे लगाओ और जैसे जैसे लगाते गए पहले से खूबसूरत होते गए। इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे आपको। और उसके बाद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, बहुत बड़ा बाग है, इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत आपको कराएंगे। छोटी सी मस्जिद, ये सफेद मस्जिद जो आपको नजर आ रही है, आप आपके उल्टे हाथ में सामने देखें हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद, मस्जिद बिलाल आपके उल्टे हाथ में आप नजर आ रही है साहब, आपके उल्टे हाथ में सब्ज गुंबद वाली हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद भी सब्ज, उसके लाडले हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सब्ज गुंबद भी सब्ज। ये चलते तो मक्का की गलियों में थे। इनकी कदमों की आहट अर्शे मोहल्ला पर सुनाई जाती। इनकी कोई जाती प्राप्ति नहीं थी। ये मदीना वालों ने अपनी खुशी से मस्जिद तमीर कराई, मस्जिद बिलाल। खजूरों का बाग, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, ये बहुत बड़ा बाग है। जो पहले वाले पौधे थे उनको खत्म करके अब नए पौधे लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बाग है। आगे भी ये बाग आपको नजर, उल्टे हाथ में देखें हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, और उसके आगे ये जो खाली मैदान आपको नजर आ रहा है आपके उल्टे हाथ में, ये जो खाली मैदान आपको नजर आ रहा है ये खाके शिफा का मैदान है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबदान मुबारक डाला और ये फरमाया कि इस खाक को उठा के अपने जिस्म पे लगाओ और जैसे जैसे लगाते गए पहले से खूबसूरत होते गए। आपने हमारी गाड़ी रुकेगी, आपने जाके नफल अदा करनी है। मस्जिद इजाबा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अभी आप जी मदीना के मुख्तलिफ़ ज़ियारात की ब्रीफ सी हिस्ट्री सुन रहे थे। आज जैसा कि आपको मालूम है, आप देख चुके हैं, हम जा रहे हैं जी मदीना सिटी टूर में और ये सारा है जी मदीना का रिहायशी इलाका। तो आपको तमाम तर ज़ियारात भी विज़िट करवाएंगे और साथ ही साथ आप मदीना के मुख्तलिफ़ मकाम, मसाजिद और दीगर जो जगह हैं वो देख सकते हैं। अभी जी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। मस्जिद कुबा वो जगह जहाँ पर 2 नवाफिल पढ़ना एक उम्रे के बराबर है, वहाँ जाएंगे और इसी तरह बाकी ज़ियारात की तरफ आपको लेके जाएंगे। ये जी दरमियान में रैंडम खजूरों का बाग है और मदीना के मुतालिक आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर खजूरों के बेतहाशा बाग मौजूद हैं। आप चैनल पर इन तमाम तर ज़ियारात की सिंगल डिटेल्ड वीडियो और हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम वन गो में सिर्फ आपको तमाम तर जो ज़ियारात का एक हल्का ग्लिम्स जस्ट दिखाएंगे। तो डिटेल ज़ियारात के लिए आप चैनल पे जाएं और सफ़र हरमैन की प्लेलिस्ट में आप शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल ज़ियारात को देख सकते हैं। और ये जो मस्जिद कुबा पहुँच गए हैं, यहाँ पर अभी नवाफिल अदा करेंगे और अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ जाएँगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। मस्जिद कुबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना में आ गए और मक्का में दोबारा जाना फिल वक्त मुमकिन नहीं था, तो सहाबा ने पूछा कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ किस तरह करेंगे, हम उम्रा किस तरह अदा करेंगे। तो आप ने फरमाया कि जो इस मस्जिद में 2 नवाफिल नमाज अदा करेगा वो ऐसे ही है जैसे उम्रा अदा किया और उम्रे के बराबर उसको सवाब मिलेगा। मस्जिद कुबा के बाद ये है जी मस्जिद किबलतैन, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। ये वो जगह, वो मस्जिद जहाँ पर किबला मुसलमानों का चेंज हुआ। जैसा कि बहुत से लोग मुसलमानों में पहले जानते हैं और जानना भी ज़रूरी है कि पहले जो किबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन आप की ख्वाहिश रहती थी कि जो मुसलमान किबला है वो मौजूदा किबला यानी खाना काबा की तरफ हो जाए। और फिर एक दिन इस मुकाम पर जब आप नमाज़ अदा कर रहे थे तो
حکم ہوا کہ اپنا جو رخ ہے وہ اپنے پسندیدہ قبلہ یعنی کہ موجودہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، اور آپ نے نماز میں ہی اپنا جو ہے وہ رخ موڑا۔ یہ جی وہ جگہ ہے، ابھی ہم مسجد کے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ قبلہ اول اور قبلہ دوم کی دونوں محرابیں یہاں موجود ہیں، اور قبلہ اول سے نماز کے دوران ہی قبلہ دوم کی طرف رخ موڑ لیا گیا۔ یہ جی قبلہ اول کی محراب ہے، اور پہلے نماز اس رخ ہو کے پڑھا کرتے تھے تمام لوگ قبلہ چینج ہونے سے پہلے تک۔ تو یہ اس کی محراب، اور یہاں سے بالکل پیچھے کی طرف یعنی کہ ایگزیکٹ آپ کہہ لیں کہ 90 ڈگری کے اوپر اگر روٹیٹ کریں تو یہ جی قبلہ اول اور موجودہ قبلہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مہینہ جنگ لڑی گئی تیر انداز کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا آندھی اور طوفان کا، اتنی تیزی سے آیا کہ کفار کے لشکر ڈر کے بھاگ گیا، تو جنگ فتح ہو گئی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک، جس نے جنگ کے دوران مشورہ دیا خندق کھودنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے خندق کھدوائی۔ خندق اتنی گہری تھی کہ اس کے اندر کوئی چلا جائے تو باہر نہ آ سکے۔ وہاں پہ وہ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں جو خندق کھود کے وقت پیاس اور بھوک کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ اور وہاں پہ ایک پہاڑی ہے جبل سلا پہاڑی، جہاں پہ کم و بیش 28 سے 1 مہینہ جنگ لڑی گئی، جبل سلا پہاڑی۔ اس پہاڑی کے اوپر کچھ ایسے خیمے ہیں جو قدیمی خیمے ہیں کالے پتھروں والے، جہاں پہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر تیر انداز کے ساتھ پہرا دیتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک، وہاں پہ ایک مسجد ہے جامع الخندق کے نام سے، بڑی مسجد، جہاں پہ 2 چھوٹی چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد کا خیمہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کے الٹے ہاتھ میں یہ جو نیچے والا آپ کو کالے پتھروں والا خیمہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک، جس نے جنگ کے دوران مشورہ دیا خندق کھودنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے خندق کھدوائی، اور خندق اتنی گہری تھی کہ اس کے اندر کوئی چلا جائے تو باہر نہ آ سکے۔ یہ جو آپ کے الٹے ہاتھ میں جامع الخندق کے نام سے بڑی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں پہ 2 چھوٹی چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو اس مسجد کے پیچھے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے جبل سلا پہاڑی، اس کا نام ہے جبل سلا۔ جبل سلا پہاڑی کے اوپر کچھ ایسے آپ کو خیمے نظر آ رہے ہوں گے، یہاں سے نظر نہیں آئیں گے، تو جب روڈ پہ ہماری گاڑی جائے گی تو آپ کو نظر آئیں گے۔ پہاڑی کے اوپر کچھ ایسے خیمے ہیں جو کالے پتھروں والے ہیں، جہاں پہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر تیر انداز کے ساتھ پہرا دیتے۔ اور آپ کے سیدھے ہاتھ میں سامنے دیکھیں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک، جسے مسجد فتح بولتے ہیں۔ اور نیچے والا جو آپ کو کالے پتھروں والا خیمہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک ہے۔ آپ کے الٹے ہاتھ میں یہ جو سفید دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کفار کا لشکر تھا، اور آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جامع الخندق کے نام سے، یہاں پہ مسلمان تھے۔ تو جاری کرام اب ہماری گاڑی جو ہے مدینہ کے خوبصورت کھجوروں کے باغ میں جا رہی ہے۔ یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں جی کھجوروں کے باغ میں۔ یہ کوئی تاریخی طور پہ کوئی خاص باغ تو نہیں ہے، صرف یہاں پر رکنے کا پرپز کھجوروں کی خریداری ہوتا ہے، کیونکہ مکہ سے یہاں پر جو کھجوروں کا پرائز ہے وہ بہت لو ہوتی ہے، تقریباً 50% تک لیس ہوتی ہے، بعض دفعہ 100% تک کا فرق بھی آ جاتا ہے۔ اور یہاں سے جو تمام عمرہ اور حج کے لوگ ہیں وہ ہر طرح کے ہر قسم کی کھجور اور دیگر جو چیزیں اس طرح کی یہاں پہ ٹیبل پہ موجود ہیں وہ ایک اچھی ہول سیل پرائز پر خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں سٹاپ میں آپ بھی یہ خریداری کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے دوران دانت مبارک بھی اسی پہاڑی پہ شہید ہوئے تھے۔ تو جاری کرام آپ نے جانا ہے، اپنے سیدھے ہاتھوں میں دیکھیں دور سے آپ کو جالی لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہ 70 صحابہ کی مزار ہے، آپ نے جانا ہے وہاں پہ سلام پیش کرنا ہے، سلام پیش کر کے آپ نے واپس گاڑی میں آ جانا ہے۔ یہ جی جبل رما جہاں پر تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، ان کو منع کیا تھا کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اور اس کے ساتھ ہی پیچھے جبل احد ہے، وہ پہاڑ جو آپ وسلم کا محبوب تھا، اور یہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا۔ ساتھ ہی حضرت حمزہ اور 69 صحابہ کرام کی قبور جو کہ شہید ہوئے، اور آپ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ جی یہاں کا سارا جو ہے وہ ہے منظر ہے۔ آپ اوپر سے جبل رما سے پورا کمپلیٹ مدینہ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جی حضرت حمزہ کا میدان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر قبروں کی نشاندہی نہیں کی جاتی، اس لیے سارا پلین ایریا، اور یہ جناب صاحب ابھی دعا کروا رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب العالمین صلی اللہ وبارک علی نبی محمد۔
یہ میرے پیچھے وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ نے تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور اس طرف جو ہے وہ احد ہے پیچھے سارا، اور یہاں پہ جو ہے وہ میرا حمزہ کی جو ہے مزار مبارک ہے، اور 70 صحابہ کرام جس میں شہید ہوئے ان کے اوپر جو ٹیلہ ہے یا کو ہم یہاں پہ جبل رما کہہ رہے ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں مدینہ کا سارا جو ہے وہ ویو دور تک جو ہے نظر آتا ہے، اور اس وقت میں جب یہ عمارت اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑی سگنیفیکنٹ پلیس تھی، یہاں تیر اندازوں کو کھڑا کرنا، آنے والا جو سامنے دشمن ہے اس کو ایزیلی ہٹ کیا جا سکتا تھا۔ ابھی جی ہم واپس پہنچ گئے مسجد نبوی میں، اور یہاں پر نماز ادا کریں گے، ہمیں یہاں سے بس نے یہاں اتار دیا تھا، اور آپ کو یہاں اس کے بعد دکھائیں گے مسجد نبوی کی قریبی زیارات جہاں آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ جنت البقیع وہ قبرستان جہاں پہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ دفن ہو، اور یہاں پر اس کے متعلق مختلف روایات بھی ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام تر زیارات کی انڈیویجول ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے ان کی کمپلیٹ ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور کمپلیٹ ان کی جو ڈاکومنٹری ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جسٹ میں نے کچھ گلمس ہی ایڈ کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ویڈیو کو تھوڑا شارٹ رکھنے کے لیے سپیڈ کو بھی انہانس کیا ہوا ہے۔ انٹر ہوتے ساری رائٹ سائڈ پر جو ساری قدیم قبریں جس میں آپ وسلم کے جو بیٹے ان کی بھی ہیں، بیٹی کی بھی، حضرت عثمان غنی کی، اور دیگر جو بھی لوگ یہاں پہ مدینہ میں دفن ہیں، وہ ان کی ساری قبور جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں۔ یہ جی دیگر قبریں ہیں، اور یہاں پہ بھی اگین انٹر ہونے کی ضرورت نہیں، جو پاتھ پہ بنا ہوا ہے وہیں پہ آپ چلتے جائیں، اور نہ ہی کسی چیز کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے۔ عصر کے بعد عموماً جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے وزٹرز کے لیے، یا پھر آپ کسی جنازے وغیرہ کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ دیگر قریبی زیارت میں جہاں وزٹ کر سکتے ہیں مسجد بلال ہے۔ جب آپ یہ جنت البقیع سے اس طرف آئیں گے غالباً اس کے رائٹ سائڈ پہ، اور تو آپ کو مل جائے گی مسجد بلال، ان کی مسجد بلال جو ہے یہاں موجود ہے، حضرت بلال جو حبشی ان کے اعزاز میں مسجد بنائی گئی ہے، اور دیگر مساجد بھی ہے جن کا میں بھی اب آگے آپ کو ویو دکھاؤں گا۔ باقی مساجد تمام اس پلیس پہ ہیں جو کہ ان کی رہائش گاہیں تھی صحابہ کرام کی، لیکن یہ جگہ مدینہ والوں نے بعد میں مختص کی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی ایسا پراپرٹی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی جی مسجد، اس کے بعد آپ کو لے جاتا ہے مسجد غمامہ، بادلوں والی مسجد، جہاں پہ آپ نوافل ادا کیے بارش کے لیے، اور جب مدینہ میں بہت عرصے تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساتھ ہی بالکل روضہ رسول کے قریب ہے، غالباً 300 میٹر یا 500 میٹر کے فاصلے پہ ہوگی۔ اسی مسجد غمامہ کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے رائٹ سائڈ پہ مسجد ابو بکر، اور مسجد ابو بکر جو وہ جگہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کا گھر تھا، بعد میں اب اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہاں کا تھوڑا سا اندر کا ویو دکھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اوپن ہوتی ہے، اور دیگر مساجد جو ہیں وہ اوپن نہیں ہے، وہ جسٹ بنائی گئی۔ حضرت علی کی جو مسجد ہے، مسجد علی، وہ بھی زیادہ بڑی ہے اور وہاں بھی اوپن ہوتی ہے، لیکن فی الحال وہ بند تھی۔ یہ مسجد ابو بکر ہے، چھوٹی سی اور بند ہے، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ لوگ مزے سر کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سلام ہو بکر صدیق۔ اور اس کے ساتھ ہی مسجد علی، اور جہاں آپ کی رہائش کی یہ بڑی مسجد ہے، اس کو فی الحال کنسٹرکشن کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ یہ سب مین زیارات تھی جو کہ قریب ہے، کچھ چند ایک چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں، اور مارکیٹ بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ایک مسجد سجدہ بھی موجود ہے یہاں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔